उस वक्त शायद एक जो जुबैदा एकेडमी प्राइवेट स्कूल होता था और कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होता था, गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल होते थे। एक ब्रैनुल्ला होता है जो आईवी लाइन लेते हैं ना, तो वो दूसरा दिन था, हमें हाउस जॉब शुरू हुए। तो मैं वो आईवी लाइन लगा रहा था तो देख रहे थे, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, पूछा तुम्हारा नाम क्या है? फिर मैंने नाम बताया, कहते कहाँ से बिलोंग करते हो, बताया। अच्छा, तो ये कितने ब्रैनले पहले लगा चुके हो? मैं तो डर गया, मैं क्या गलत हो गया मेरे से, पता नहीं क्या हो गया। मैं कहा सर मेरा तो पहला है। कहते हैं अच्छा पहला ब्रैनले लगा है, गुड, तुम सर्जरी में आ जाओ, तुम बहुत अच्छे रहोगे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बकर में मैं वाहिद जो है अमेरिकन क्वालिफाइड सर्जन, अमेरिका की सबसे बड़ी डिग्री उनकी जो फेलोशिप है, फेलो अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स, वो उन्होंने अवार्ड की हुई है। मोहसिन की एक है गजल, मोहसिन नकवी शहीद की, उजड़े हुए लोगों से गुरेज़ान हुआ कर, हालात की कब्रों के ये कतरे भी पका कर, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। क्या बात है, ये बंदा आगे तो मुझे अपने मुसोफियात तर्क कर देने चाहिए। कोई ऐसी शख्सियत आपकी जिंदगी में भी है, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई फेलो, इस तरह का बंदा? देखिए इसमें बकर में तो डॉक्टर सगीर असगर नवानी साहब जो है अच्छे दोस्त भाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल्ला खान एजुकेटेड बकर की एक नई एपिसोड में आप सबको वेलकम करता हूं। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं बकर की मारूफ शख्सियत जनाब सर्जन डॉक्टर सफदर बुखारी साहब, जिनका शुमार बकर के उन चंद सर्जन डॉक्टर्स में होता है जिन्होंने बकर में पहली दफा सर्जरी आगाज किया। इससे पहले हमारी आवाम को इलाज मुआवजे के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, जबकि तकरीबन 19 साल से डॉक्टर साहब माशाल्लाह बकर के अवाम की खिदमत कर रहे हैं। और आज हम जानेंगे कि माजी में उनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज उनको अबूर करने के बाद बकर के अवाम की किस हद तक खिदमत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किस हद तक वो खुद भी जिंदगी कामयाबी से गुजार रहे हैं। तो मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला डॉक्टर साहब से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी मसरूफियत में हमें टाइम दिया। आप लोगों को बहुत शुक्रिया, आपने मेहरबानी की, आप तशरीफ लाए, हमें इस काबिल समझा कि आप हमें जो है वो इंटरव्यू ले रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। जज़ाकल्लाह सर। सर बस हम चाहते हैं कि हमारे जो पब्लिक है, हमारे जो लोग हैं, उनको पता चल सके कि माशाल्लाह हमारे पास कैसे कैसे हीरे मौजूद हैं। तो आज इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला हम स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह मजीद कुछ साथी हमारे अक्सर हैं जो जानना चाहते हैं कि हमारे पास डॉक्टर सफदर बुखारी साहब के बारे में, कि वो क्या हैं, कैसे हैं, क्या बैकग्राउंड था, आज कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। और एक्चुअल उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि डॉक्टरी फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, जो कि आम घर से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए मैसेज बहुत सारा जाएगा, उनको डायरेक्शन मिलेगी। हमारे पास एक फुकदान रहता है कि डायरेक्शन नहीं मिलती, एक्शन तो वो करना जानते हैं लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन ना होने की वजह से वो उस तरीके से कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो आपके थ्रू इंशाल्लाह आपके जुबानी उन तक मैसेज पहुंचेगा। तो अपना सवालात का सिलसिला सर आगाज करते हैं। एक हमारा हस्बे रवायत सवाल होता है कि सर आपने अपना पहला यानी कि तालीमी अदारा कौन सा था, कब, किस अदारे से स्टार्ट लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपना जो आगाज है इब्तिदा स्कूल, वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल महल्ला खुर्शीद अहमद शाह गडोला रोड के ऊपर, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। क्लास 3 तक मैं वहाँ रहा था। उसके बाद 4th क्लास में मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 1 जो है जो सिटी में MC स्कूल के बिल्कुल साथ, वहाँ से मैंने 82 में 5th क्लास का निजाम पास किया था माशाल्लाह। और हाई में कहाँ चले गए? फिर मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल, मॉडल हाई स्कूल में चला गया जी। वहाँ से मैंने 87 में मैट्रिक की, जो कि बहुत तारीखी स्कूल है। ये तारीखी स्कूल है, बहुत तारीखी स्कूल। 1928 से वो मतलब बकर में एस्टेब्लिश है और लोगों को बड़ी उसकी खिदमत है उस इदारे की। वहाँ से 87 में मैंने मैट्रिक किया और उसके बाद 89 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बकर से, उस वक्त ये डिग्री कॉलेज होता था जी जी, वहाँ से मैंने FSC की सही 1989 में। तो उस दौर में सर हायर एजुकेशन तो आगे एंटर के हवाले से अगर बात की जाए, मेडिकल प्री मेडिकल की बात करें करता हूँ, तो उस दौरान क्या स्कोप था, लोग क्या कहते थे, क्या जो सहूलियात
آج موجود ہیں FSC کے حوالے سے، ٹیچرز موجود ہیں، اکیڈمیز موجود ہیں، کیا اس دور میں بھی یہ سلسلہ تھا، یہ آسانیاں تھیں، یہ سہولیات جی تھیں؟ نہیں، اکیڈمیز کا تو بالکل کوئی کنسیپٹ کوئی نہیں تھا. اچھا سر. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس وقت پوری تحصیل بکھر میں ایک ہی ڈگری کالج ہوتا تھا، اور نمن اس میں دریا خان وغیرہ بھی یہ بعد میں بنے ہیں. اور ٹیوشن کا سلسلہ ہوتا تھا لیکن وہ بھی بہت محدود. صحیح. ٹیچرز کی بڑی ڈیفیشنسی ہوتی تھی، اسپیشلی سائنس ٹیچرز کی بڑی ڈیفیشنسی ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کہ پہلا فرسٹ ایئر کے دوران جب یہاں میں بکھر میں پڑھتا تھا تو پہلے جو 4-5 مہینے ہمارا بایولوجی کا ٹیچر ہی کوئی نہیں تھا، کوئی بندہ بھی نہیں تھا. بعد میں سرگودا سے ایک پروفیسر صاحب آئے تھے تو انہوں نے ہمیں بایولوجی پڑھائی تھی. صحیح. اکرام الحق صاحب تھے، بہت اچھے ٹیچر تھے. انہوں نے پچھلا بھی کور کروایا اور آگے بھی انہوں نے ہمیں وہ کیا. مطلب یہ صورتحال ہو سکتی تھی، اتنی ڈیفیشنسیز تھیں. صحیح. تو اگر سر ہم دیکھیں یعنی کہ پرائمری سے لے کے انٹرمیڈیٹ تک، اس دوران ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ٹیچرز آپ کے لائف میں آئے ہوں گے، ہر سٹیج کے اوپر نیا ٹیچر آپ کے پاس آیا ہوگا. پھر جب یوں کہہ لیں کہ سبجیکٹ وائز بھی ٹیچرز آ جاتے ہیں، کوئی ایسا ٹیچر جن سے آپ انسپائر ہوئے ہوں؟ یہ 9th-10th میں نا الطاف حسین شاہ صاحب ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. سائنس ٹیچر تھے، اور انہوں نے بڑا مجھے بڑا انہوں نے بوسٹ اپ کیا، مجھے بڑا انہوں نے گائیڈ کیا، کوچنگ کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پری میڈیکل کے دوران پہلے جو یہاں پہ جو ٹینیور تھا اس کے دوران ان کی شخصیت کا بڑا رول ہے میری زندگی میں. صحیح. بڑا انہوں نے مجھے پروموٹ کیا اور بڑا انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. ماشاءاللہ. سر بچپن آپ کا کیسا تھا؟ مطلب کچھ ہوتے ہیں سپورٹس کے ساتھ، کچھ شرارتی، کچھ بالکل یوں کہہ لیں کہ کتابوں کے ساتھ اٹیچ، کچھ کھیل کود میں لگے رہنا. نہیں، شرارتی تو بالکل نہیں تھا میں، بالکل بھی نہیں. اچھا. اور پڑھائی میں تو بہت اچھے ہی تھے، لیکن بعد میں تھوڑی بہت ایکٹیویٹیز گیمز کی بھی، کرکٹ وغیرہ کی، لیکن یہ وہ محلے گلی کے لیول تک. اس میں بھی انوالو تھے. مطلب دن میں آدھا پونا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، سچویشن کے اکارڈنگلی. وہ تھوڑا سے فزیکل ایکٹیویٹی ہو جاتا ہے. جی تو وہ تو جاری رہی ہے، وہ تو یہاں پہ بھی جاری رہی ہے، پھر میڈیکل کالج میں بھی جاری رہی ہے. صحیح. لیکن ایز سچ کوئی اتنا کوئی شرارتی یا اس طرح کا لڑکا میں نہیں تھا بالکل بھی. رائٹ. سر والدین کے ساتھ کیسی آپ کی اٹیچمنٹ تھی؟ والد صاحب کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھے، والدہ کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ تھی؟ اصل میں تھوڑا سا بچپن میں ہمارے ساتھ مسہیپ ہو گیا تھا. میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب میں 2.25 سال کا تھا، تو مجھے تو اپنی والدہ کی شکل بھی یاد نہیں. والد صاحب جو ہے وہ اپنی ملازمت کے سلسلے میں تقریباً زندگی انہوں نے باہر ہی گزاری ہے، بھاولپور سائڈ پہ. تو ہماری پرورش جو ہے وہ دادا جی اور دادی نے کی، تو ان کے ساتھ تو بہت زیادہ اٹیچمنٹ رہی ہے، بہت زیادہ. تو دادی فوت ہو گئی تھی اس وقت جب میں فائنل ایئر کا ایک اسٹوڈنٹ تھا MBBS کا، اور دادا جی بعد میں جب اس وقت میں سرجن بن گیا تھا، جنا ہاسپٹل لاہور میں پریکٹس کرتا تھا. صحیح. تب فوت ہوئے ہیں. ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ رہی ہے. تو انلکیلی والدین کے ساتھ اس طرح نہیں رہ سکی کہ جو ہے وہ والدہ بچپن میں فوت ہو گئی تھیں، اور والد صاحب جو ہے وہ ملازمت کے سلسلے میں باہر ہی رہے زیادہ عرصہ. We are really sorry about your mother. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. نو ڈاؤٹ والدین کا نعم البدل انسان کو کہیں نہیں ملتا. آج وہ حیات ہوتی تو بہت زیادہ خوش ہوتی اپنے فرزند کو اس مقام پر دیکھ کے. سر طالب علمی کے دور میں بکھر کا تعلیمی معیار کیسا تھا، اور آج کون سی سہولیات آپ کو دیکھنے میں آتی ہیں؟ دیکھیے بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا ہے پچھلے 30 سال میں. جب مطلب آپ دیکھیں پرائیویٹ اس وقت شاید ایک جو زبیدہ اکیڈمی پرائیویٹ اسکول ہوتا تھا، اور کوئی پرائیویٹ اسکول نہیں ہوتا تھا، گورنمنٹ کے پرائمری اسکول ہوتے تھے. کالج ایک ہوتا تھا، کوئی پرائیویٹ کالج کا کنسیپٹ بھی کوئی نہیں تھا. اب تو ماشاءاللہ کافی زیادہ بہتری آ گئی ہے، اکیڈمی بھی بن گئی ہیں، کالجز بھی اور بن گئے ہیں، پرائیویٹ کالجز بھی آ گئے ہیں، پرائیویٹ اسکول بھی بڑھ گئے ہیں. تو ایک کمپٹیشن کا فضا جو ہے نا، فضا وہ بن گئی ہوئی ہے. اس سے یہ ہے کہ آپ کو بہتر سے بہتر جو ہے مواقع مل رہے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے. اب میرے بچے جو ہے یہیں بکر میں تعلیم لے رہے ہیں، اور الحمدللہ بڑے ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ کسی بھی جو ہے وہ بڑے شہر میں جو فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں بچوں کو، جو ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی ہیں تعلیمی، وہ ساری ہمارے بچوں کو یہاں پہ اویلیبل ہیں. ہمارے بچپن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا.
تو بہت لمیٹڈ سے اسکول تھے اور ایک کالج ہوتا تھا, اب اسی میں پڑھنا ہے. یعنی کہ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہے, اپنے بچوں کو پڑھانا جی چاہے, بالکل, جی بالکل, کسی بھی فیلڈ کے اندر لے کے چلنا چاہے, تو اس کے لیے مواقع ماضی سے بہت جی زیادہ بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں, بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں. صحیح. اور اس میں آپ کو کیا لگتا ہے سر, ماضی میں تو صرف چند ایک ادارے ہوتے تھے آپ کے دور کے اندر, جی تو اس کے اندر نہ کسی کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا تھا. جی بالکل, تو آج کمپٹیشن کی وجہ سے میرے خیال میں انہوں نے اپنی کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر بہت امپروو کیا. بہت امپروو ہو گیا, بہت امپروو ہو گیا. زبردست. تو ایک شاندار ہمیں سننے کو ملی بات کہ ماضی کے ساتھ اکثر لوگوں کو سننے میں ملا ہے, دیکھنے کو ملا کہ بکر میں ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی کامیاب نہیں ہو سکتا بندہ, ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی تعلیم وہ معیار نہیں ہے, لیکن آپ کی آج گفتگو نے بتا دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے. میری ابھی بیٹی جو ہے وہ یہیں بکر سے پرائمری سے لے کے FSC تک یہیں سے تعلیم لے کے, اب اس کا علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا ہے, اسی میڈیکل کالج میں جہاں سے میں نے MBBS کیا تھا, اسی میں اوپن میرٹ کے اوپر گئی ہے, اور سارا کچھ اس کا فرسٹ ٹائم میں ہوا ہے. ماشاءاللہ. انٹری ٹیسٹ میں اس کے بہت ٹاپ کلاس نمبر تھے, اور اب وہ وہاں پہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہی ہے. ابھی اس کا جو ہے وہ فرسٹ پروفیشنل ایگزامینیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے, تو اس کے ٹیچر سے جو فیڈ بیک میرے لیے ہے, تو ماشاءاللہ مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ اس کی پرفارمنس رہی ہے اس میں فرسٹ پراف میں بھی. تو یہ بات تو بالکل ایسی نہیں ہے کہ یہاں سے آپ وہ نہیں پڑھ سکتے, وہ یہیں سے پڑھ کے گئی ہے, اور اس دور میں بھی وہاں لاہور میں وہ کمپیٹ کر گئی ہے. ہم بھی یہیں سے گئے تھے, اور لاہور جا کے میڈیکل کالج میں ہم نے پڑھا بھی. اس وقت جب لوگ پوچھتے تھے وہ کہ کہاں سے ہیں, تو ہم بتاتے تھے بکھر, تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ بکھر کیا چیز ہے, کہاں سے ہے بکھر کہاں پہ ہے. ٹیچرز پوچھتے ہوتے تھے کہ اچھا بکر کدھر ہے, پھر ان کو سمجھانا پڑتا تھا. صحیح, بالکل درست بات بتا رہے ہیں آپ سر. سر آپ کی موجودہ ڈگری کیا ہے, اور اس کو مزید بھی آپ کنٹینیو رکھیے ہوئے ہیں یا بریک لگا دی آپ نے؟ جی نہیں, بریک تو نہیں لگائی, نہ لگانی چاہیے, اور ڈاکٹرز کی زندگی میں کبھی بھی بریک نہیں ہونی چاہیے, ہو سکتی بھی نہیں ہے. اگر آپ بریک لگائیں گے تو آپ بہت لوگوں سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. میں نے 96 میں علامہ اقبال میڈیکل کالج سے MBBS کیا, اور اس کے بعد وہیں ہاؤس جاب کر کے پھر میں نے FCPS کی ٹریننگ ایگزام پاس کیا, FCPS کا پارٹ 1. اس کے بعد جناح ہاسپٹل سے میں نے ٹریننگ کی, سرجری کی, اور 2002 میں مارچ 2002 میں میں نے کراچی میں کالج آف فزیشین اینڈ سرجن سے FCPS سرجری میں کیا. اس کے بعد میں پھر جناح ہاسپٹل میں سینئر رجسٹرار کے طور پہ کام کرتا رہا. ماشاءاللہ. تعلیم تو چلتی رہی ہے, اب تو بلکہ زیادہ بہتر ہو گیا ہمارے لیے جب سے یہ سوشل میڈیا نے اور ان چیزوں نے ترقی کی ہے. تو اب تو دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے, تو اب تو بڑی ایزیلی جو ہے آپ کی نالج تک اسیس ہوتی ہے. بالکل. تو اب تو جو پہلے آپ کو یہاں بکر میں رہ کے ریموٹ ایریاز میں آپ کو ڈیفیکلٹیز ہوتی تھی کہ آپ کو بکس نہیں اویلیبل ہوتی, میڈیکل جرنلز نہیں اویلیبل ہوتی, اب تو سارا کچھ آن لائن مل جاتا ہے. تو مطلب ایسے ہوتا ہے کہ لائیو کلاس بھی ہم لے لیتے ہیں, بالکل لائیو سرجری بھی دیکھ لیتے ہیں, ڈسکشن کے فورم بھی مل گئے ہیں, تو اب تو کم زیادہ آسان ہو گیا ہے. تو تعلیم کا سلسلہ تو چل رہا ہے. ماشاءاللہ. سر باہر کا ایکسپیرینس, یعنی کہ بکر سے اس دوران جب بہت کہہ لیں کہ سادہ دور تھا, اسپیشلی بکر کو لے کے, باہر کے لوگ تو بہت ماشاءاللہ ایڈوانس تھے اور ہمیشہ سے رہے ہیں بکر کی نسبت. تو اس دوران آپ کو کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بہت زیادہ پرابلمز ہوتے تھے, مطلب ہے جہاں سے بکر سے صرف آنے جانے میں اتنی پرابلم ہوتی تھی. اس وقت آپ یہ سمجھ لیں جب ہم میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا ہے, بکر سے کوئی AC کوچ یا AC بس جو ہے وہ لاہور کے لیے نہیں جاتی تھی. عام بسیں جاتی تھی. ایک ٹائم جو آتا تھا جو صحیح لے کے جاتا تھا وہ 11 بجے رات کو, نان سٹاپ ہمارے لوگ اس کو بولتے تھے. وہ یہاں سے 11 بجے چلتا تھا اور صبح 6 بجے وہ مینار پاکستان میں اتار دیتے تھے. اور صورتحال یہ ہوتی تھی کہ اس کے بعد بندہ شیشے میں اپنی شکل پہچاننے کے قابل نہیں ہوتا تھا کہ اس کنڈیشن میں جو ہے نا وہ جا کے پہنچاتے تھے, اور 2 دن نہ بندے کی ہڈیاں دکھتی رہتی تھیں کہ ہم وہ ہو گئے ہیں. تو شروع میں تو کافی مشکلات آئیں, مطلب ہے میڈیکل کالج میں آپ بکر کے ماحول سے لے گئے ہیں, وہاں پہ بالکل ہائیلی ایڈوانس ماحول اور سارا کچھ, تو شروع میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے 5-6 مہینے کے میں نے ساری چیزوں کو کوپ اپ کر کے اس کو ساتھ. سر میڈیکل کالج کا کوئی دلچسپ واقعہ آپ کو جو ابھی تک آپ کی میموری کے اندر رہ گیا ہو, خوبصورت واقعہ؟ میڈیکل کالج میں
बहुत अच्छा टाइम गुजरा है जिंदगी का। मैं समझता हूँ कि जो बेस्ट पार्ट लाइफ का जो बेस्ट पार्ट है वो हमने मेडिकल कॉलेज में गुजारा है, मतलब पढ़ाई के हिसाब से भी और वहाँ के बाकी जो लाइफ है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी लाइफ थी। सही। तो बस छोटी मोटी शरारतें शुरू चलती रहती थी, कोई बहुत ज़्यादा तो वैसा नहीं था कोई। कभी कभी जो है वो दोस्तों के साथ मिलके कोई ऐसे जो कर लेते थे, लेकिन खास ऐसा जो है वो वही आपके मतलब ऐसी कोई चीज है नहीं जो बंदा हाँ, कहे कि हाँ कैसा बड़ा ये मजा बड़ा आया था। हाँ बड़ा मजा आया था। होटलिंग वगैरह तो डेफिनेटली होती होगी दोस्तों के साथ, गेट टुगेदर वगैरह, कॉलेज फंक्शंस वगैरह, ये सारी चीजें चलती रही हैं। सही। तो डॉक्टर साहब डॉक्टर बनने का फैसला आपका अपना जाती था? जी मेरा बिल्कुल प्योरली जाती था। किसी से इंस्पायर होके किया? हाँ बस शुरू से ही मुझे मतलब था कि जो है ना मैं इसी फील्ड में आऊंगा और मुझे ये फील्ड ही सूट करती है। सही। मतलब मैंने आज तक भी सोचा ही नहीं था कि आप श्योर थे कि मैंने इसी फील्ड में हाँ बचपन से लेके कभी सोचा ही नहीं कि मैं डॉक्टर के अलावा कुछ और बनूंगा। बाय चॉइस आए हैं। बाय चॉइस आया हूँ। सही। अक्सर होता है कि किसी न किसी की विश होती है, वालिदैन की तरफ से एक होती है। नहीं मतलब वालिदैन का मैंने आपको बता दिया बैकग्राउंड का, और दादाजी और दादी मतलब बूढ़े भी थे और इतने ज्यादा वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनको तो नहीं आइडिया था, लेकिन मेरा शुरू से ही था कि मैंने डॉक्टर बनना है और डॉक्टर ही बनूंगा मैं। सही। सर और सर्जन बनने का जो है वो मेरे उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, जवेद करते जी साहब प्रोफेसर हैं रिटायर्ड। उनके वालिद साहब भी जो है वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर रिटायर्ड हैं। तो मैंने हाउस जॉब के दौरान उन्होंने मुझे दूसरा या तीसरा दिन था तो इमरजेंसी के अंदर ना मैं एक ब्रेनुल्ला होता है जो आईवी लाइन लेते हैं ना, तो वो दूसरा दिन था हमें हाउस जॉब शुरू हुए। अच्छा। तो मैं वो आईवी लाइन लगा रहा था तो देख रहे थे, तो फिर उन्होंने मुझे कुछ बुलाया, पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मैं नाम बताया, कहते कहाँ से बिलोंग करते हो? बताया, कहते अच्छा तो ये कितने ब्रेनले पहले लगा चुके हो? मैं तो डर गया, मैं क्या गलत हो गया मेरे से, नहीं क्या हो गया? मैं कहा सर तो मेरा तो पहला है। कहते अच्छा पहला ब्रेनले लगा है, गुड, तुम सर्जरी में आ जाओ, तुम बहुत अच्छे रहोगे। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट करके ना फिर वो सर्जरी में लेके आए। नो डाउट उस्ताद की नजर जो है इंसान के अंदर छुपा हुआ टैलेंट पहचान लेती है, तो उन्होंने पहचान लिया और आज माशाल्लाह एक अच्छे मकाम पे। अच्छा, इसके अलावा सर आपका मतलब पाकिस्तान से हट के फॉरेन कंट्रीज में भी कोई एक्सपीरियंस हुआ है स्टडी करने का? जी मैं सिंगापुर गया हूँ, वहाँ पे मैंने माइक्रोवेस्कुलर की सर्जरी की वर्कशॉप अटेंड किए हैं। अब ये 2019 के एंड में और 2020 में जब कोविड की वजह से जरा हमारी हॉस्पिटल की और बाकी मसरूफियात कम थी, तो उस वक्त फिर मुझे पता चला कि अमेरिका वाले जो है अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स वाशिंगटन जो है वो फेलोशिप प्रोग्राम दे रहा है, अपनी डिग्री दे रहा है ऐसे लोग जिनका एक्सपीरियंस 20 ईयर्स का हो चुका होगा सर्जरी का। तो फिर मैंने वहाँ अप्लाई किया। वो फिर उनका तकरीबन कोई 1 साल का प्रोसेस होता है जिसमें वो आपसे ना मुख्तलिफ आपके प्रोसीजर्स की वीडियोस मंगवा लेते हैं और आपका जो है वो हम उसको लॉग बुक कहते हैं कि आपने कौन कौन से ऑपरेशन किए हुए हैं, उनका आउटकम कैसा हुआ, उनका सर्जिकल ऑडिट कैसा हुआ, वो मंगवाते हैं। वो मंगवाने के बाद फिर आपकी डिग्री सारी वेरीफाई करते हैं, उसके बाद फिर वो आपको एग्ज़ाम लेते हैं। तो वो मैं अल्लाह का शुक्र है अक्टूबर 2020 में वो मैंने क्वालिफाई किया है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बकर में मैं वाहिद जो है अमेरिकन क्वालिफाइड सर्जन हूँ। अमेरिका की सबसे बड़ी डिग्री उनकी जो फेलोशिप है, फेलो अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स, वो उन्होंने मुझे अवार्ड की हुई है। उनका डिग्री तो आ गई है मेरे पास, लेकिन उनका कन्वोकेशन होना है प्रॉपर जो है वाशिंगटन में, उसके लिए फिर मुझे इनविटेशन आया था, लेकिन अनलकीली कोविड की वजह से, सफरी पाबंदियों की वजह से हम जा नहीं सके। अब उनका प्लान है कि अगर कोविड की कंडीशन ने इजाज़त दी तो शायद मार्च के एंड में या अप्रैल में दोबारा वो कन्वोकेशन करके बकायदा उसको सेरेमोनियल जो है वो दे देंगे। ये बड़े एजाज की बात है सर बकर के लिए कि बकर का फर्जंद जो है वो माशाल्लाह अमेरिकन क्वालिफाइड, और मेरे ख्याल में बकर के अंदर कोई ऐसा और डॉक्टर नहीं है मौजूद। मैं फिलहाल मैं जो है वो वाहिद ही हूँ जो अमेरिकन क्वालिफिकेशन जिसके पास है। तो डॉक्टर साहब आज तक तकरीबन आपने अगर राउंडली मिला जिसे काउंट किया जाए छोटी बड़ी मिला के तकरीबन कितनी सर्जरीज कर चुके होंगे आज तक? अब तो देखें ना 96 से मैं सर्जरी में हूँ। अच्छा। तो 96 या इतना अर्सा हो गया,
تو ہزاروں کی تعداد میں کاؤنٹر تو لگایا ہوا نہیں ہوگا. کاؤنٹر اب تو ہزاروں کی تعداد جی میں بالکل. اگر ایوریج دیکھا جائے یوزلی آپ کی ڈیلی ویجز پہ، کیونکہ آپ پرائیویٹ سیکٹر بھی آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے ہاسپٹل بنایا ہوا ہے، پلس آپ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی آپ سرو کر رہے ہیں پبلک کو، تو ایوریج تقریباً ایک دن میں کتنی سرجریز ہو جاتی ہیں؟ ایوریج میری تقریباً 5 سے 6 سرجریز ڈیلی ہوتی ہیں. ڈیلی ہو جاتی ہیں. صحیح. صحیح. تو آج تک سر تقریباً آپ کی سرجریز کے اندر اگر ریشو نکالی جائے کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو سکسیسفل سرجریز کے اندر کتنی ریشو ہو، کتنے پرسنٹ ہوگی تقریباً؟ دیکھیں سکسیس تو ہم اس کو سرجیکل آڈٹ کہتے ہیں. ہم اپنا ہم نے دیکھا ہے کہ کمپلیکیشنز کتنی ہوئی ہیں، آپ کا پیشنٹ 100% ٹھیک کتنا ہوا ہے. کچھ ڈیزیز ایسی ہوتی ہے نا جس میں آپ 100% پیشنٹ کو کیور نہیں دے سکتے. فار ایگزامپل کینسر کی سرجری ہے، اس میں آپ کا سرجن کا ایک لمیٹڈ رول ہے کہ سرجن نے اس کی سرجری کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو آنکالوجسٹ کے پاس بھیجنا ہے، اس نے اس کی کیمو تھراپی کرنی ہے، یا وہ آگے اس کو ریڈیو تھراپسٹ کے پاس بھیجے گا جو ریڈیو تھراپی ہوگی. تو یہ جو مائنر سرجریز ہے اس میں تو 100% اللہ کا شکر ہے. اور باقی جو ہے جو کینسر سرجری یا ایسی کمپلیکیٹڈ سرجریز ہوتی ہیں اس میں تو صاف ظاہر ہے 100% رزلٹ کسی کے بھی نہیں ہوتے اور نہ ہو سکتے ہیں. صحیح. سر کوئی ایسی کمپلیکیٹڈ سرجری جب آپ کو لگا ہو، انسان ہے نا کبھی نہ کبھی انسان کو کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے، کبھی انسان کی، کبھی آپ کے ساتھ ایسے ہوا کہ کسی سرجری میں ہاتھ کانپے ہوں آپ کے یا کانفیڈنس لوز کیا ہوا آپ نہیں، نے؟ ہاتھ کانپنے والی بات تو نہیں ہے، شروع سے ہی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. جی جی. لیکن یہ ہے سرجری ایک ایسی اسٹریسفل جاب ہے، ابھی بھی آپ کسی بھی پروسیجر کرتے ہوئے ریلیکس نہیں ہو سکتے. آپ کو انڈر اسٹریس ہی ہوتے ہیں اور آپ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ اللہ کرے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے. اور یہ چیز ایسی ہے جس کے اوپر میرے خیال میں آپ کو ریلیکس ہونا بھی نہیں چاہیے، اور اس کو ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی کہتے ہیں کہ ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. اس کو چھوٹے سے چھوٹے پروسیجر کو بھی آپ نے ایزی نہیں لینا ہوتا. اس میں آپ نے اپنی 100% جو کنسنٹریشن ہے وہ آپ نے سرجری کی طرف رکھنی ہے. آپ ادھر ادھر کے یا اس میں یا اس کو ریلیکس کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں جی میں یہ فوری کرنا ہوں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. تو ویسے ڈاکٹر صاحب زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں صرف اسپیشلی اختیار میں تو کہنے کی صرف کوشش ہے. اسپیشلی ڈاکٹر جب ایک کسی کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی انسان کی ایکسپائری ہو جاتی ہے. تو کوئی ایسی شخصیت جس کا آپ نے آپریٹ کیا ہو اور آپ کو نو ڈاؤٹ ہر دفعہ انسان کو افسوس ہوتا ہے اگر کوئی انسان کی ایکسپائری کبھی ہو بھی جائے، کوئی پیشنٹ انسان کے پاس ہے، کوئی ایسا ہو جو بہت زیادہ آپ کے ساتھ جس کا لگا ہو کہ کاش اس شخص کو میرے ہاتھ میں اختیار ہوتا تو میں اس کو بچا سکتا؟ دیکھیں ہر جو ہوتی ہے ڈیتھ اس کا آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے. جی. مطلب ایک کچھ نیچرل ڈیتھ ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کینسر کا پیشنٹ ہے آپ کے پاس، جو ہے وہ آ رہا ہے اینڈ سٹیج کے اوپر ہے، اولڈ ایج ہے، آپ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک ینگ آدمی آ جاتا ہے ایکسیڈنٹ کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس میں تو نو ڈاؤٹ کئی مواقع ایسے ہیں کہ بندے اپنی پوری جو ہے نا کوشش کی ہے کہ جو ہے وہ اس کو بچا سکے، لیکن سب زندگی موت اللہ کے اختیار میں. تو میرا تو پھر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ جب اس طرح کا خدا نہ خواستہ ہو جائے تو میں خود اٹینڈنٹ کے ساتھ مل کے روتا ہوں. مجھے بھی بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے وہ صاحب ان کو وہ دیکھ کے تکلیف دیکھ کے. بالکل بالکل. کیونکہ بیسک دیکھا جائے تو پیرامیڈیکل سٹاف ہو گیا، ڈاکٹرز ہو گئے، ان کو بڑے مضبوط اعصاب کا مالک بنایا جاتا ہے، ان کو مائنڈ سیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے مضبوط ہو گئے تو آٹومیٹکلی آپ کام کر سکیں گے، ان کو سرو کر سکیں گے. جی بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان بھی تو ہے نا، انسان بھی تو ہے، کائنڈ ہارٹیڈ بھی ہوتا ہے وہ صاف ظاہر ہے. اور میرا بچپن میں تھوڑا سا اس طرح کا گزرا ہوا ہے تو وہ لوگوں کو دیکھ کے جو ہے وہ اپنے دکھ بھی یاد آ جاتے ہیں بندے کو نا، تو وہ پھر بندہ زیادہ ان کے ساتھ سمپیتھک ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ماضی میں علاج معالجے کی سہولیات کیسی تھیں؟ آج اس میں بہتری آ چکی ہے یا ابھی اس میں بہت ساری چیزیں بہتر ہونا باقی ہیں؟ دیکھیں جی بہتری کی گنجائش تو ہر جگہ ہر وقت ہوتی ہے. آپ تو ایسے تو نہیں کہہ سکتے کہ بہتری کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ماضی میں کمپیئر کریں آپ بکر کو تو آج بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ 1981 یا 82 کی بات ہے، تو ہمارے محلے میں ایک تھے ہمارے فیملی فرینڈ تھے تو فوت ہو گئے ہیں. ان کو نا اپینڈکس ڈائگنوز ہوا، اور اپینڈکس ڈائگنوز ہوا اپینڈکس کے لیے ان کو پھر یہاں سے لاہور ریفر کیا دیا گیا کہ لاہور جا کے آپ نے اپینڈکس کا آپریشن کرا. تقی رضا ان کا نام تھا، مرحوم فوت ہو گئے ابھی پچھلے 2 سال پہلے.
تو ان کی والدہ جو ہے ہماری دادی کی بہت زیادہ دوست تھیں. تو وہ گھر سے جب اپینڈکس کے آپریشن کے لیے گئے نا تو گھر کے اندر یہ ماحول تھا جیسے خدا نہ خواستہ کسی گھر میں مرگ ہو گئی ہو نا, تو اس طرح کا ماحول تھا کہ وہ اپینڈکس کے آپریشن کے لیے گئے ہیں. کوئی 1 مہینے کے بعد وہ واپس آئے اپینڈکس کا آپریشن وغیرہ کروا کے سارا اسٹچ وغیرہ نکلوا کے. تو تب ان لوگوں نے شکرانے کے نفل پڑھے کہ اللہ خیر کرے, ٹھیک ٹھاک ہو کے خیریت سے وہ واپس آ گئے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اپینڈکس کا اور یہ مطلب میجر سے میجر سرجریز بھی یہاں ہو رہی ہیں. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ مزید گنجائش باقی ہے, اور ہم نے انشاءاللہ اس کو مزید امپروو کرنا ہے. آپ کے اندازے کے مطابق مزید تقریباً کتنا ٹائم لگ جائے گا, کیونکہ آپ کے سامنے ماضی سے لے کے اب تک امپروومنٹ آ رہی ہے سٹیپ بائی سٹیپ, تو یہ تبدیلی جو اب بہتری آ چکی ہے تقریباً کتنا عرصہ لگا ہے اس کو بہتر ہونے میں؟ دیکھیں یہ پچھلے 15 20 سال میں تبدیلی آئی ہے نا زیادہ, اور آگے پھر ایڈوانسمنٹ ہوتی جا رہی ہے. میڈیکل سائنسز جو ہے وہ دن بدن ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے. مطلب آپ ابھی دیکھیں گے تو 6 مہینے کے بعد اور اس میں ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں 2002 میں نے آغا خان کراچی سے لیپروسکوپک کی بیسک ٹریننگ کی تھی. تو اس وقت لیپروسکوپک سرجری ہوتی ہے جو ہم پیٹ کھولے بغیر چھوٹے سوراخ کر کے کیمرے کے ذریعے آپریشن کرتے ہیں. تو وہ جو سرجری وہاں ہم نے سیکھی تھی بالکل مطلب جو میجر ایک تو کیسز ہوتے تھے, مطلب کولیسٹیکٹمی پتے کا آپریشن ہوتا تھا یا ایک ویریکوسیل وہ ہوتا تھا. آج دنیا جو ہے وہ منیمل انویسو سرجری کی طرف جا رہی ہے کہ جتنا کم سے کم پیشنٹ کو ٹراما ہو, جتنا کم سے کم پیشنٹ کی جو ہے وہ پیٹ کھلے یا اس کو وہ ہو, اس طرف جا رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ بہتری کی گنجائش بہتری چل رہی ہے اور انشاءاللہ یہ چلتی رہے گی. اور اس میں میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ بکھر کے اندر ہم وہ فیسلٹیز جو ہے وہ اویلیبل کروائیں. بیسک لیپروسکوپک سرجریز تو چل رہی ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو مزید ایڈوانسمنٹ کی طرف جو ہے وہ ہم لے کے جائیں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب اکثر لوگ بکھر کے علاوہ باہر جا کر علاج کروانے کو ترجیح دیتے ہیں, وہ کیا خاص وجہ ہے آپ کی نظر؟ میرے خیال میں آپ کی بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ جو بہت زیادہ افورڈنگ کلاس ہے وہ شاید سمجھتے ہیں کہ بکھر میں اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں ہے. لیکن یہ ٹرینڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. پہلے یہ بکر کے لوگ بہت زیادہ جو ہے ملتان چلے جایا کرتے تھے, ڈیرہ اسماعیل خان بہت زیادہ جایا کرتے تھے. اب ڈیرہ جانے کا تقریباً جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے, بلکہ ڈیرہ کے لوگ ادھر بکر آ جاتے ہیں سرجری کروانے کے لیے. تو انشاءاللہ وقت جب آہستہ آہستہ امپروومنٹ ہوگی تو جو لوگ جا رہے ہیں باہر وہ بھی جو ہے نہیں جائیں گے, انشاءاللہ ادھر ہی ہوگا. کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں جن کے میں ہمارے پاس ابھی شدید ڈیفیشنسی ہے, مطلب ہمارے پاس کارڈیک سرجری کا کوئی وہ نہیں ہے. ہمارے پاس ویسکولر سرجری کے لیے کوئی ہمارے پاس اسپیشلسٹ نہیں ہے. ویسکولر کے جو کیسز ہیں وہ ہمیں بھیجنے پڑتے ہیں. نیورو سرجن پہلے ہمارے پاس نہیں تھا, اب تو شکر ہے ہمارے پاس آ گئے ہیں. لیکن وہ بھی چونکہ آئی سی یو پراپر نیورو سرجیکل آئی سی یو نہ ہونے کی وجہ سے جو ہائی رسک کیسز ہوتے ہیں, جو یہاں لانگ ڈیوریشن کے کیسز ہوتے ہیں سرجری جن میں زیادہ لمبی ہو جاتی ہے, وہ پھر ان کو بھی بھیجنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بھی ساری ہم کور کر لیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلے بھی آپ کے خاندان میں کوئی ڈاکٹر موجود تھا یا آپ نے ہی آغاز کیا اس قدم رکھا؟ جی میرے پہلے خاندان میں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں تھا, میں پہلا ہی اس خاندان میں. صحیح, ماشاءاللہ. یعنی کہ اس فیلڈ کے اندر سب سے پہلا قدم آپ نے رکھا. جی. تو آج آپ کے خاندان میں تقریباً کتنے ڈاکٹرز ہیں؟ اب میرے بڑے بھائی ہیں جی, پروفیسر سجاد صاحب, وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں. ان کے 3 بچے ہیں, ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں. وہ بھی جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں. ان کے جو سان اللہ ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ. ہاں, وہ میو ہاسپٹل میں فزیشین ہے. میری اپنی بیٹی جو ہے وہ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ابھی فرسٹ پراپ دے کے وہ اس کا ایگزام ختم ہوا ہے. تو یہ مطلب 4-5 ڈاکٹر, میری وائف بھی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ. تو یہ جو ہے اب تو ڈاکٹرز فیملی بن گئی. ڈاکٹرز فیملی بن گئی, بالکل. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی ماشاءاللہ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کی بیٹی وہ بھی ڈاکٹر بن رہی ہیں, تو ان کا اس فیلڈ میں جانے کا اپنی ہی خواہش تھی یا؟ جی بالکل, میں نے بچوں کو کوئی باؤنڈ نہیں کیا, وہ اپنی مرضی سے جو کوئی فیلڈ ڈاکٹر جو فیلڈ چوز کرنا وہ آزاد ہیں. جی ماشاءاللہ.
یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ بچے اپنے جس فیلڈ میں ہوتے ہیں شوق رکھتے ہیں اس میں وہ اچھے طریقے سے ترقی کر سکتے ہیں. ایک نیچرل سی بات ہوتی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹرز کے بچے ڈاکٹرز کیوں بنتے ہیں یا انجینئر کے بچے اسے, وہ میرے خیال میں بچے جو ہے نا وہ ماں باپ سے نا انسپائر ہوتے ہیں, ناٹ نوئنگلی, مطلب سب کانشیسلی وہ فالو کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو, اس لیے وہ میرے خیال میں اس فیلڈ میں زیادہ پریفر کرتے ہیں جانے کو. وہ ماں باپ کا وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ چیزیں اویلیبل ہیں. تو میری بیٹی جو بڑی بیٹی اپنی مرضی سے ڈاکٹر بن رہی ہے, اور باقی 3 ہیں ان کے اوپر میری طرف سے کوئی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے, جو مطلب جس فیلڈ میں وہ جانا جا سکتی ہیں. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب موجودہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے بکھر لیول پہ کام کر رہا ہے ماشاء اللہ, کافی امپرومنٹ سنی ہیں ان کی, لیکن آپ اس کی محنت پہ, ان کی کوشش پہ, ان کی کہنے کے پروگریس کے اوپر کتنے آپ پرسنٹیج دیں گے آؤٹ آف 100؟ کتنے نمبر دیں گے آپ انہیں؟ دیکھیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے, کوئی شک نہیں اس میں. اور ابھی بھی جو میں سمجھتا ہوں, جو میرا پرسنل وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا علاج کے اوپر ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی اور باقی سارے لوگ توجہ دیتے ہیں, لیکن اس کی پریونشن کی طرف کوئی نہیں آتا. پریونٹیو سائڈ کے اوپر نا ابھی بھی بہت زیادہ ڈیفیشنسیز ہیں کہ جو ہے ڈیزیز کو پریونٹ کیسے کیا جائے. یا ہمارے پاس جو زیادہ ہمیں پرابلم آتا ہے نا یہاں پہ, وہ یہ ہے کہ اسپیشلی جو کینسر کے پیشنٹ ہیں وہ اس سٹیج کے اوپر ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں کہ جب وہ علاج کی سٹیج سے باہر جا چکے ہوتے ہیں. جو کینسر سرجری اور کینسر کی ٹریٹمنٹ ہے نا, اس میں دنیا ساری اس وقت جو ہے وہ فوکس کر رہی ہے ارلی ڈائگنوسس, ایز ارلی ایز پاسبل. جتنے جلدی وہ ڈیزیز ڈائگنوز ہوگی اتنا اچھا وہ ٹریٹ ہو سکتی ہے. لیکن انلکیلی ہمارے جو ہے نا اس سائڈ پہ کوئی پیشنٹس کو اویئرنیس نہیں ہوتی. جو سب اگر ان کو کوئی کینسر کا کوئی مدار ہو رہا ہے, ہم اس کو لمپ کہتے ہیں اپنی میڈیکل ٹرمنالوجی میں, پھوڑا یا گلٹی, تو پہلے اس کو خود اگنور کریں گے, پھر اس کے بعد اس کو دم کروائیں گے, دم کروانے کے بعد پھر حکیم کے پاس, پھر جب دیکھیں گے نا کہ بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا, پھر ہمارے پاس وہ آتے ہیں. تو اس وقت ہم ڈائگنوز کرتے ہیں تو وہ اسٹیج 3 یا اسٹیج 4 ٹیومر ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. اس وقت پھر اس کی ٹریٹمنٹ, اس کی سرجری, اس کی پھر کیمو, ریڈیشن, وہ جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں آپ میڈیا کے دوستوں کو بھی, اور جو سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, ان ساروں کو اس چیز پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ پیشنٹ کی جو ہے نا پریونشن, ڈیزیز سے پریونٹ کیسے کرنا ہے, اور اگر ہو رہی ہے تو ارلی ڈائگنوسس, ارلی ٹریٹمنٹ نا, اس کے اوپر ہم لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے. اس سے ہم بہت زیادہ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں میں جو خیال ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں بریسٹ لمپ کے ساتھ. میرے پاس بہت زیادہ پیشنٹ آتے ہیں, وہ پہلے بات یہ بتاتے ہیں کہ وہ جی ڈاکٹر صاحب اس کو نا لوہا نہیں لگوانا, وہ ہمیں منع کیا ہوا ہے جی, فلاں حکیم نے منع کیا ہوا ہے, فلاں پیر نے منع کیا ہوا ہے کہ لوہا لگائیں گے تو یہ کینسر بن جائے گا. پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی کینسر تو یہ بن چکا ہوا ہے, آپ اس کو ڈائگنوز کریں گے تو آگے کوئی کام چلے گا نا. اس حساب سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کی ضرورت ہے. اس لحاظ سے بکھر کے لوگ ہمارے جو ہے نا بہت ابھی پیچھے ہیں ہم, کہ ڈیزیز ڈائگنوز بہت لیٹ ہوتی ہے. یعنی کہ مینٹیلٹی ان کی ابھی وہ ماضی کے اندر رہ رہے ہیں ماضی کے اندر. اس کے اوپر نہ ان کو کسی نے ہیلتھ ایجوکیٹ نہیں کیا. اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ضرورت ہے, اس چیز کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. صحیح. ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے نا پیشنٹ کی, وہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ تھا, آپ ذرا آپ کی نجی زندگی کے بارے میں بھی تھوڑا سا بات کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ دراز قد ہیں, ہینڈسم بھی ہیں, ذہانت میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو کبھی آپ کو کسی سے عشق ہوا, کوئی محبت ہوئی آپ کو کسی سے؟ نہیں, کوئی ایسے کوئی دل پھینک قسم کا بندہ تو میں نہیں واقع ہوا تو, لیکن صاحب جوانی میں تو پھر چھوٹا موٹا سے تو چلتا رہتا ہے. تو جو ہے ہم جو ہے وہ شادی کے بعد محبت کے قائل ہیں. شادی کے بعد جو ہے نا وہ نکاح کے بعد جو محبت ہوتی ہے نا وہ صحیح محبت ہوتی ہے, اور وہ صحیح جو ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ سے شادی ہوئی آپ کی ماشاءاللہ, تو ڈاکٹر صاحبہ کو کس نے چوز کیا آپ کے لیے؟ یہ مطلب 100% ارینج میرج تھی. صحیح. جو میرے جو فادر ان لا ہیں وہ امبالہ کالج سرگودا کے ریٹائرڈ پرنسپل ہیں. تو بھائی میرے بھی چونکہ اس میں فیلڈ میں کالج میں ہیں تو ان کا آپس میں دوستی تھی. صحیح. اور پھر اس سلسلے میں جو ہے ہمارا رشتہ ہو گیا. صحیح ماشاء اللہ. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب آپ
مطلب شاعری یا موسیقی سے بھی آپ کو کوئی لگاؤ ہے؟ تھوڑا بہت جو موقع ملتا ہے تو اس میں جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں. سرائیکی شاعری میں خواجہ فرید صاحب میں نے پڑھا ہے ان کو. اردو شاعری میں غالب اور محسن نقوی. صحیح. تو کوئی شعر آپ کو جو یاد رہ گیا ہو یا ابھی کبھی کبھی آپ کا زبان پہ آ جاتا ہو؟ محسن کی ایک ہے غزل، محسن نقوی کی شہید کی کہ اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزانہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. کیا بات ہے، بڑی مشہور اس شب کے مقدر میں ساری نئی محسن دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر. واہ واہ واہ. اور موسیقی میں عبد پروین کو اور پٹھان خان کو صحیح زیادہ سنتا ہوں. جب کبھی کبھی موقع مل جائے گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں جی جی بالکل میری کوشش ہوتی ہے کہ پٹھان خان یا عبد پروین کو کافی جو ہے سنتے رہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسی شخصیت جن کے آنے پر آپ اپنی بہت زیادہ مصروف بیٹھے ہوں، آپ کو لگے کہ اب یہ بندہ آگے تو مجھے اپنی مصروفیات ترک کر دینے چاہیے، کوئی ایسی شخصیت آپ کی زندگی میں بھی ہے؟ کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی فیلو، اس طرح کا بندہ؟ دیکھیں اس میں بکر میں تو ڈاکٹر صغیر اصغر نعمانی صاحب جو ہیں وہ میرے بڑے اچھے دوست، بھائی، محسن، گائیڈ، ماشاء اللہ. اور وہ ہیں بکر میں بہت زیادہ ان کے ساتھ انہوں نے میرے پر بہت زیادہ مطلب ہے. جب ہم میڈیکل کالج میں داخل ہوئے تھے اس وقت یہ فائنل ایئر میں تھے. صحیح. تو اور تو کوئی ہماری وہاں پہ واقفیت نہیں کی تھی، تو دادا جی نے کہا تھا کہ اصغر خان صاحب سے مل لینا جا کے، اور ان کے بیٹے گزرے ہوں گے وہ چلے. انہوں نے بڑی ہیلپ کی، یہ آ جائیں. یا پھر لاہور میں پروفیسر جاوید گردیزی صاحب ہیں جو میرے استاد بھی ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ میرے پر جو ہے وہ مہربانی فرمائی. مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے سرجری سکھانا. جی جی ماشاء اللہ. تو یہ دو شخصیت ہے. اور لیپروسکوپک سرجری جو کیمرے والی سرجری ہے جی جی اس میں پروفیسر ابو الفضل علی خان ہیں. صحیح. وہ ریٹائرڈ ہو گئے آپ مڈ سٹی میں، اور شریف میڈیکل میں بھی وہ پڑھاتے ہیں. وہ ان لوگوں کے میرے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، بہت زیادہ میں ان سے اوبلائزڈ ہوں. ڈاکٹر صاحب، انسان کی اسپیشلی آپ کی فیلڈ ہے ڈاکٹر فیلڈ، بہت مصروفیت والی فیلڈ ہے، تو اتنی مصروفیت کے اندر آپ اپنی فیملی کو ٹائم کیسے دے پاتے ہیں سر؟ ہاں یہ ڈیفیشنسی ہے میری لائف میں. بچوں کو جتنا پراپر ٹائم دینا چاہیے تھا وہ میں ان کو نہیں دے سکا. لیکن یہ ہے کہ وہ کمی میری وائف نے پوری کی. تو وائف کی گورنمنٹ جاب بھی ہم نے اس لیے چھڑوا دی تھی کہ بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دے سک رہے تھے. دونوں میاں بھی مصروف ہوں تو پھر بچوں کو پھر اگنور ہوتے ہیں. تو اب میں کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم جو ہے نا ویکینڈ میں 2-4 گھنٹے بچوں کے ساتھ ضرور سپینڈ کریں. یہ ایک ایسی تھی ڈاکٹر کی لائف میں پرابلم ہوتا ہے کہ آپ اتنے زیادہ مصروف رہتے ہیں کہ بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دے سکتے. لیکن بچوں کی ایجوکیشن میں اور اس میں شروع سے ہی انٹرسٹڈ رہا ہوں، ان کے ٹیچر کے ساتھ رابطے میں بھی رہا ہوں اور بچوں سے فیڈ بیک بھی، تاکہ ان کی اس میں کوئی ایجوکیشن میں کوئی کوتاہی نہ ہو. صحیح. کیونکہ آپ کے بچوں کی اگر ایجوکیشن نہیں ہوتی پھر تو آپ نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا نا. بے شک. زندگی کی بہترین انویسٹمنٹس میں سے ایک انویسٹمنٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے بچے کی پرورش اچھی ہو بچوں کی اور وہ کسی مقام پہ پہنچ جائیں. جی بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، بکر کے نوجوانوں کے لیے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں، ایسا میسج دینا چاہیں جو زندگی کو ان کو لیڈ کر سکے؟ دیکھیے میری جو زندگی ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ بکر کے نواحی علاقہ جو الف سیال روڈ کے اوپر الف سیال کے ساتھ ہمارا چھوٹا سا گاؤں تھا، گام شاہ والا اس کو کہتے ہیں. وہاں سے زندگی میں نے سٹارٹ کی اور آج اس مقام پہ جب میں ہوں، مطلب جب ہم نے لائف سٹارٹ کی تو ہمارے تھوڑا سے مطلب ایک چھوٹا سا گھر اور کچے کوٹھے اور مطلب تھوڑی سی زرعی زمین تھی. وہ زرعی زمین بھی جو ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بیچ دیا تھا کیونکہ پڑھائی کے ایکسپینسز اور یہ ساری چیزیں پوری کرنی ہوتی تھی. تو آج اللہ کا جو شکر، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی ذات کے بہت زیادہ احسانات ہیں. تو آج میں جس مقام پہ پہنچا ہوں محنت ہی کی ہے، آنیسٹی، محنت کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنی جو آپ کی فیلڈ ہے نا اس کے ساتھ آپ ڈیڈیکیٹ ہو کے اس کے ساتھ محنت کریں تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کا پھل جو ہے نا وہ کسی کی محنت ضائع نہیں ہوتی، آپ کو ضرور اس کا پھل ملے گا.
اور کسی بھی چیز کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. یہ دیکھ لیں آپ, شارٹ کٹ کے چکر میں آپ ہمیشہ خراب ہوتے ہیں. ایک پراپر وے ہے, آپ اس پراپر وے پہ محنت کریں تو انشاءاللہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب نہ کرے. کامیابی ضرور ملتی ہے, شارٹ کٹ نہیں ہوتا, دیر لگتی ہے. ایک پراپر وے سے آپ اس کو پروسیڈ کریں, جو بھی آپ کا ٹارگیٹ ہے تو اللہ پاک ضرور آپ, یعنی کہ کامیابی ایک مکمل پروسیس کا نام, مکمل پروسیس کا نام ہے. آپ ایک دن میں یا 2 دن میں نہیں ہو سکتا ایسے. بالکل اوور نائٹ سکسیس, اوور نائٹ سکسیس ہو سکتی بھی نہیں ہے, وہ شارٹ کٹ والا ہمیشہ خراب ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بکر کے نوجوان, اسپیشلی نوجوانوں کو, کہ کامیابی ضرور لیں, حق ہے ہر انسان کا اور ہر نوجوان کا, اور لیکن وہ تھرو پراپر چینل چلیں. اوور نائٹ کی ڈریمنگ, یعنی کہ ڈے ڈریمنگ کرنا چھوڑ دیں, یہ چھوڑ دیں. صحیح, محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا اجر دے گا. جی بالکل. آج کے آخری سوال سر آپ سے اس کے بعد پھر اجازت چاہیں گے. صفدر بخاری سے سرجن ڈاکٹر صفدر بخاری بنانے میں کس شخصیت کا سب سے اہم ہاتھ ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے جو گرینڈ فادر تھے نا, سید محمد نواز شاہ صاحب مرحوم, وہ ان کا بہت زیادہ رول ہے. صحیح. مطلب ہے آج سے 40 سال پہلے یا 45 سال پہلے, مطلب ہے دیہات میں رہنے والا ایک بندہ جس کی اتنی اپنی تعلیم بھی نہ ہو لیکن ان کی سوچ بہت اچھی تھی, تو انہوں نے اپنا وہ گھر دیہات والا چھوڑ کے شہر صرف اس لیے ہوئے کہ میرے پوتے جو ہے وہ پڑھ لکھ جائیں, میرے پوتے جو ہے نا وہ پڑھیں. تو جب مطلب وہاں سے ہم شفٹ ہوئے, کوئی تھوڑی زمین ہم نے بیچی تاکہ یہاں بکھر شہر کے اندر ایک 10 پرلے کا گھر لیا, تو ساری برادری نے, سارے لوگوں نے ان کے اوپر کریٹیسائز کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, تو پڑھائی میں کیا آیا, تو کیونکہ دیہات کے اندر زمین بیچنا اور یہ سوچنا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. جی بالکل ایسی. لیکن انہوں نے کہا نہیں, میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ اور ایک وقت آئے گا تو لوگ دیکھو گے کہ میرا یہ والا فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک ثابت ہوتا ہے, بہترین فیصلہ ثابت ہوتا ہے. تو انلکلی آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن ان کا فیصلہ جو تھا وہ بہت اچھا فیصلہ تھا کہ وہ دیہات چھوڑ کے ہم شہر بکھر میں سٹی میں منتقل ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو صفدر بخاری سے سرجن صفدر بخاری بنانے میں سب سے زیادہ رول ان شخصیت کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے. آمین آمین. نو ڈاؤٹ سر کہ ان کے ایک سٹیپ نے اس ٹائم کریٹیسائز کیا گیا, اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو مستقل مزاج رکھا, ثابت قدم رکھا, اور ان کے اس فیصلے کی وجہ سے نہ صرف ان کی نسل کے اندر بہتری آئی, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس پوری بیلٹ کے اندر کہنے کہ اس پورے ایریا کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یوں کہنے کہ مسیحا بنا کے بھیج دیا, اور سب کی فلاح ہو رہی ہے ماشاءاللہ. شکر ہے, بہت ساری سہولیات ان کو میسر ہو گئی ہیں آپ کے تھرو ماشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, بڑی خوشی ہوئی, اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو یہ انٹرویو دیکھنے کے بعد کافی سارے لوگوں کے جو ہے پازیٹیو امیج چلا گیا ہوگا بکر سے ریلیٹڈ, میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ, اور ان کو اس چیز کا پتہ چل گیا ہوگا کہ ماشاءاللہ آپ کے جیسے ہیرے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کو سرجری کے حوالے سے اسپیشلی کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں, وہ آپ سے رجوع کر سکتے ہیں. اسپیشلی وہ لوگ جو کہ افورڈنگ ہے اور باہر جا کے علاج کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو میں یہ کہوں گا, میں یہی میسیج دینا چاہوں گا ان کو کہ وہ آپ کی خدمات سے ضرور مستفید ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ سر, اگین تھینک یو ویری مچ سر. جی تو ناظرین, آج ہم نے جناب ڈاکٹر صفدر بخاری صاحب کے ساتھ گفتگو کی. آپ کو ان کے ساتھ گفتگو کر کے, ان کے ساتھ بات چیت کر کے کیسا لگا, اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا, اور اپنے ساتھ اور دوستوں کو بھی اس ویڈیو کا ضرور بتائیے گا, شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ. سیکنڈلی, اور کون سی ایسی شخصیت ہے بکر کی جس کو آپ ملنا چاہتے ہیں, جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں, جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں, کمنٹ سیکشن میں ان کا لازمی نام لیں تاکہ ہم آپ کی رائے کے مطابق آپ کی اس فیورٹ پرسنالٹی سے مل سکیں اور ہم جان سکیں کہ وہ کیسی شخصیت ہیں, اور آپ کی اس فیورٹ شخصیت کو پوری دنیا کو دکھا سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کے حامی و ناصر ہو. اجازت